बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम क्रॉस फायर के साथ उमर शरीफ लगारी आज आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन करामी, आज मंगल का दिन और अडियाला जेल में मुलाकातों का दिन था। कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये कहा गया था कि पिछले 2 महीनों में जो मुलाकातें तकरीबन 2 महीनों से जो अडियाला जेल के अंदर बानी पीटीआई इमरान खान से मुलाकात नहीं हो पा रही थी, उसके बाद जो है कल ये लाहे अमल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दिया कि अगर आज मंगल अडियाला जेल में बानी से मुलाकात ना कराई गई तो हम मुकम्मल तौर पर धरना देंगे। जिसके बाद जुड़वा शहरों में इस्लामाबाद पिंडी के अंदर दफ़ा 144 नाफिज होता है और हाई अलर्ट पे आज पूरे इस्लामाबाद पिंडी के अंदर जो इस्लामाबाद पुलिस है वो हाई अलर्ट पे रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हाई कोर्ट से ये लाहेअमल इख्तियार किया था कि हाई कोर्ट से वो एक जो है वो ग्रुप की शक्ल में अडियाला की तरफ जाएंगे, लेकिन मामला कुछ इस तरीके से बना कि सबसे पहले तो अगर केपीके की तरफ जाएं, क्योंकि ये जो आज इन्होंने धरना करना था, जो भी इन्होंने एक प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराना था, उसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन केपीके से थी। वहाँ के जो कारकुनान थे या वहाँ की जो सरकारी मशीनरी थी। फिर इसी तनाजुर के अंदर एक फैसला आता है इस्लामाबाद पेशावर हाई कोर्ट से, और ये पेशावर हाई कोर्ट से ये फैसला आता है और केपीके गवर्नमेंट और केपीके आईजी को ये इंस्ट्रक्शंस और ये ऑर्डर के तहत इंस्ट्रक्शंस आती हैं कि किसी भी किस्म की सरकारी मशीनरी अगर सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल की गई तो तमाम उन ऑफिसरान को जो है वो कानूनी कटहरे में लाया जाएगा। इसके बाद फिर फैसल वाडा साहब जो हैं वो भी सीएम सोहेल अफरीदी साहब को एक जो है वो सजेशन देते हैं कि अगर आप आज इस्लामाबाद तशरीफ़ लाए और किसी किस्म का जो है वो कोई ऐसी हिकमत अमली या किसी किस्म की धरने की या प्रोटेस्ट की बात की, जो क्योंकि पहले भी सूरत हाल इस्लामाबाद की और पाकिस्तान की, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान अफगानिस्तान और इंडिया के मामलात में फंसा है, तो एक हाई अलर्ट वैसे ही जारी है। तो इसके अंदर फिर एक सिचुएशन बन सकती है कि गवर्नर राज लगेगा। फैसल वाडा साहब ने ये अलल ऐलान कहा। तो इसके रिपरकशंस के अंदर डीआईजी साहब ने जो पेशावर के हैं जनाब केपीके के, उन्होंने भी पुलिस अफसरान को वीडियो बयान के अंदर ये जो क्लियर किया और प्रेस टॉक की कि जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वो सियासी मकासद के लिए हरगिज़ ना इस्तेमाल हो। एट दी एंड आज ये होता है कि हाई कोर्ट के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान वहाँ पे पहुँचते हैं, फिर वहाँ से फिर कुछ अडियाला की तरफ पहुँचते हैं। उसके बाद ये मामला होता है कि सबसे बड़ी जो एक सवालिया निशान जो चीज़ छोड़ती है कि सीएम सोहेल अफरीदी साहब जो कहते थे मैं इश्क़े इमरान में मुब्तला हूँ, वो इस्लामाबाद ही नहीं पहुँच सकते, इस्लामाबाद पहुँच ही नहीं सके। तो फैसल वाडा साहब ने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि उन्होंने कहा कि शुक्र है मेरी बात मान ली आपने, तो आपका बचाव हो जाएगा। लेकिन इस तनाजुर में फिर ये हो जाता है कि एक कॉल आती है, एक इंस्ट्रक्शंस आती है अडियाला जेल से, और जेल मैनुअल के तहत जो नाम दिए गए थे उस नाम के अंदर उस्मा खान हमशीरा बानी पीटीआई की मुलाकात आज करा दी गई है। आखिरकार करा दी गई है ये मुलाकात। अब इस मुलाकात के बाद जो अभी तक की डिटेल्स हमारे तक पहुंची हैं और फर्दर ये डिटेल्स रिवील होती रहेंगी, अभी तक की डिटेल्स के मुताबिक उस्मा खान ने ये बताया है कि बानी पीटीआई बिल्कुल सेहतमंद है। अब इस बात के साथ सबसे पहले तो मुझे एक सिंपैथी मेरी आती है भारत के लिए, जिसने उनका सबसे बड़ा जो प्रोपेगेंडा था वो आज फिर फेल हो चुका है। जिन्होंने जो बातें की थी ख़ास तौर पे खान साहब की अडियाला की सूरत हाल के हवाले से, उन्होंने तो जिस तरीके से फ्रिवलस किस्म की न्यूज़ जो है वो फैलाई है पाकिस्तान की सूरत हाल ख़राब करने के लिए, वो आज जो एजेंडा है, वो जो प्रोपेगेंडा है, वो आज दम तोड़ गया है। लेकिन सबसे बड़ा प्रोग्राम के अंदर आज डिस्कशन इस हवाले से होगी कि फर्दर फिर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाएअमल इख्तियार करेगी। आज सीएम सोहेल अफरीदी साहब का इस्लामाबाद नाम पहुंचना क्या इंडिकेशन करता है? क्या वो फिर गवर्नर राज वाली बातों से डर चुके हैं या कोई और कमिटमेंट थी? इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात कि अभी तक तो ये रिवील हुआ है कि सेहत बानी साहब की ठीक है, क्या उन्होंने सियासी लाएअमल के लिए उस्मा खान को कोई डायरेक्शंस दी हैं जो कल तक या आज रात के इख्तिताम तक कोई बाहर आएंगी? ये भी सबसे बड़ा सवालिया निशान है। और गवर्नर राज के जो एक रूमर से
اس حوالے سے بھی یہ چیزیں آہستہ آہستہ واضح ہو رہی ہیں. پاکستان کے سیاسی ماحول کے حوالے سے بڑی ڈیٹیل پروگرام میں ڈسکشن کریں گے. ایٹ دی اینڈ میں ناظرین کو ذرا بتا دوں, جو ایک شوشہ پاکستان کے اندر سی ڈی ایف کے حوالے سے چھوڑا گیا تھا, وہ آج یا کل تک جو ہے میرے ذرائع کے مطابق وہ آپ کا یہ جو تحفظات پاکستان تحریک انصاف کے تھے, یا جو جس قسم کی فریولس قسم کی میڈیا کے اوپر جو سوشل میڈیا پہ چیزیں چھوڑی گئی تھی, وہ کیونکہ وزیر اعظم صاحب لنڈن سے پاکستان پہنچ گئے ہیں, وہ بھی معاملہ کلیئر ہو جائے گا. لیکن ہمارا ایک موضوع آج یہ نہیں ہے, کیونکہ یہ تو موضوع جو ہے وہ ایک میرے خیال میں میری ڈسکشن جس سے بھی ہوئی ہے کہ اس حوالے سے میرے خیال میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ آئین اور قانون کے تحت جب امینڈمنٹ پاس ہو جائے تو اس کے اندر لاز اور رولز بنتے ہیں, رولز کے بعد ان اداروں کا قیام ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ فردر چیزیں ہوتی رہیں گی. ایٹ دی اینڈ افسوسناک جو آج نارتھ جو ہے وزیرستان کے اندر ہوا, اسسٹنٹ کمشنر کی گاڑی پہ جو آج اٹیک کیا گیا, اسسٹنٹ کمشنر صاحب نے جو وہ شہید ہوئے, ان کے ساتھ 2 پولیس آفیسران بھی شہید ہوئے. یہ افغان جو طالبان کی یہ ساری جو یہ دشمن عناصر چیزیں ہو رہی ہے, اس پہ بھی پروگرام کے دوسرے چنک میں ڈسکشن کریں گے. سب سے پہلے میرے ساتھ پروگرام میں جو اسٹوڈیو میں جناب ضمیر آفاقی صاحب ہیں, سینئر تجزیہ کار ہیں, جناب میاں طارق محمود صاحب پاکستان مسلم لیگ نون سے, آل دا وے فرام UK شراز خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں. تمام مہمانوں کو وارم ویلکم ٹو دا پروگرام. آفاقی صاحب, پروگرام کا آغاز جناب سے سٹارٹ کروں گا. سب سے پہلے تو پاکستان کی سیاسی لائے عمل اور پاکستان تحریک انصاف کی یہ تمام تر معاملات کو جو میں بعد میں آتا ہوں, سب سے پہلے جو بھارت کا پروپیگنڈا آج دم توڑ گیا, اس حوالے سے تھوڑا سا مہربانی روشنی فرمائیں. دیکھیے بڑی بہت خوبصورت آپ کا ابتدائیہ, بڑے اچھے انداز سے آپ نے سارا کچھ بیان کیا ہے, پورا پولیٹیکل سینیریو پی ٹی آئی کے حوالے سے, بھارت کے حوالے سے. بات یہ کہ بھارت کا پروپیگنڈا دم نہیں توڑا, وہ کسی اور ذریعے سے اور طریقے سے پھر آ جائیں گے. اچھا, ان کا تو ظاہری بات ہے. دیکھیے پاکستان کے اندر جو کچھ بھی چل رہا ہے اس وقت, پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے, اور اسٹیٹ کی سطح پہ بھی کئی معاملات جو ہیں وہ مطلب زیر غور رہتے ہیں. تو یہ سارے وہ معاملہ ہوتا ہے طریقہ, اس پہ جو ہے نا مطلب جتنے بھی ہمارے دشمن ممالک ہوں گے وہ ہماری کمزوریوں سے فائدہ اٹھائیں گے. اب اسے مطلب بدقسمتی کہہ لیں یا پی ٹی آئی کے جو مطلب اسپوکس مین ہیں, ان کا مطلب جس سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جناب بہت زیادہ اپنے آپ کو پروپیگنڈسٹ کہتے ہیں, یہ ان کی مطلب کمزوریاں کہہ لیں یا ان کے بیانات کہہ لیں کہ بھارت کو موقع ملتا ہے ان کے بیانات سے, کیونکہ جب وہ بات کرتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ جی ہماری, اور پھر کیونکہ بے شمار اتنے اکاؤنٹس بھی سامنے آئے ہیں کہ جو باہر سے آپریٹ ہوتے ہیں. تو ہمارے مطلب پی ٹی آئی کے جو یوٹیوبرز ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی پی ٹی آئی کی جو ہے نا بہت بڑی جو ہے نا خدمت کر رہے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ پی ٹی آئی کی خدمت نہیں کر رہے. پی ٹی آئی کے ان کا سارا بیانیہ جو پی ٹی آئی کے خلاف جا رہا ہے, اور اسی حوالے سے جب وہ بات کرتے ہیں تو انڈیا یا بھارت جو بھی ہے, دیکھیے وہ تو اس وجہ سے آج یہ ملاقات ویسے ضروری بھی تھی. نہیں, وہ دیکھیے وہ جو ملاقات ہوئی ہے وہ ہوئی ہے ان کی فیملی کے لوگوں کے ساتھ. فیملی کے لوگوں کے لیے قانون اور ہے, دوستوں واقف کاروں کے لیے قانون اور پہلے نہیں نہ ہو پا رہی تھی, تو آج وہ ضروری تھی. سب سے ضروری ہے اس تناظر کے اندر جس طریقے سے بھارت نے پروپیگنڈا کیا. جی ہاں, اس حوالے سے ظاہری بات ہے کہ آپ کی بات کو مطلب ہم سیکنڈ کرتے ہیں کہ اس کا تو وہ دم توڑ گیا ہے, لیکن وہ میں نے کہا نا کہ وہ کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹے گا. وہ کسی اور ذریعے سے, کسی اور طریقے سے, ان کا میڈیا, ان کے یوٹیوبرز, ان کے جو لوگ ہیں وہ بہت زیادہ مطلب تیزی کے ساتھ اس کو پھیلا رہے ہیں کہ پاکستان میں کسی نہ کسی طرح سے انریسٹ ہو, اور مطلب پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں ان کو اشتعال دلایا جائے. اور حکومت جو ہے وہ ظاہر ہے یہ سارے معاملہ جس کے ایک قسم کی یہ کہہ لیں کہ یہ وہ وار ہوتی ہے جو ہمارے ملک کے اندر دوسرے ملک کے لوگ جو ہیں اپنے پروپیگنڈے کے ذریعے جو ہے نا وہ پھیلا رہے ہوتے ہیں ہماری سوسائٹی کے اندر. اس میں مطلب ہونا کیا چاہیے, ٹھیک ہے, ہونا یہ چاہیے کہ ایک تو ہماری ریاست جو ہے اس سے جو ہے بہت ہی کینلی اس کو دیکھنا چاہیے کہ وہ ہو کیا رہا ہے. دوسرے نمبر کے اوپر جو ہمارا میڈیا ہے, ہمارے جو یوٹیوبرز ہیں, ہمارے جو لکھنے والے ہیں, ان لوگوں کو اس کا مؤثر جواب دینا چاہیے اپنے مختلف پروگرامز میں, اپنے کالمز میں, سول سوسائٹی کو جواب دینا چاہیے. اور پی ٹی آئی کو میرا خیال ہے کہ اب اس کو اس بات کا ادراک ہو جانا چاہیے. ایک تو یہ کہ ان کے پاس کوئی کسی قسم کا کوئی پروٹیسٹ کرنے کی اب ہمت بھی نہیں ہے, اور نہ اس کے پاس کوئی طاقت ہے, نہ اسٹریٹ پاور ہے. ابھی دیکھ لیجئے, وہ تو 2-3-4 دنوں سے یا بلکہ پچھلے 2-3 ہفتوں سے مطلب ایک جتھا جاتا ہے 10-12-15-20 لوگوں کا. اب اس میں بھی پولیٹیکل لوگ کم رہ گئے ہیں, زیادہ تر وکلا کی جو تعداد ہے وہی زیادہ
زیادہ لوگ جاتے ہیں، کیونکہ وکلا جو ہے وہ تھوڑا سا بول لیتے ہیں، وہ پاور دکھاتے ہیں، اپنی شو دکھاتے ہیں، اپنی باز کا جو ہے وہ ایک ان کا ایک ہوتا ہے کہ وہ اس طریقے سے جا کے جو ہے نا وہ ایک زبردستی ایک پریشر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. باقی جو پولیٹیکل لوگ ہیں جتنے بھی کارکن ہیں وہ تو آپ کو نظر نہیں آتے چند کے علاوہ، یا ان کی فیملی کے لوگ ہیں. تو اس حوالے سے پی ٹی آئی کو بھی میرا خیال ہے کہ اپنا جو بیانیہ ہے یا اپنا طریقہ کار جو ہے اپنا لائحہ عمل بدلنا چاہیے. اسٹیٹ کے ساتھ انہیں ڈسکس کرنی چاہیے، ڈائلاگ کرنا چاہیے متعلقین کے ساتھ، پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ. پارلیمنٹ ان کے پاس ہے، ان کے پارلیمنٹ میں اچھی خاصی نمائندگی ہے، ٹھیک ہے، بلکہ ایسا نہیں کہ کم ہے. وہاں پہ وہ احتجاج کرتے ہیں، کریں ضرور کریں، لیکن وہاں پہ وہ گنجائش یہ بھی بنائیں کہ کسی طرح سے ڈائلاگ ہو. اور اگر وہ چاہتے ہیں کہ بانی جو ہے ان کے وہ باہر آئیں تو پھر اس کے لیے باہر راستہ ایک ہی ہے کہ آپ کو ڈائلاگ کرنا پڑے گا، اور انہی قوتوں سے جو ڈائلاگ کی رکھتی ہیں پوزیشن. ٹھیک ہے. اچھا جی میاں صاحب، کیا سمجھتے ہیں جس طریقے سے میں فرما رہا تھا اور میں گزارش کر رہا تھا، گوشت گزار کر رہا تھا کہ بھارت کا جو پروپیگنڈا تھا اور آج کی جس طریقے سے عظمیٰ خان کی ابھی تک کی جو بریفنگ آئی ہے اس حوالے سے ملاقات کی، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو بانی صاحب عمران خان صاحب جو ہے وہ صحت مند ہیں، اور جو ایک وہ جھوٹا اور فریولس قسم کی نیوز جو انڈیا سے پھیلائی گئی تھی پاکستان کے اندر، کیونکہ ماحول خراب کرنے کی کوشش تھی، ایک جو ہے وہ احتجاجی اور دھرنے والی سیاست کو، اور وہ وہاں سے جو ٹریگر کرنا چاہتے تھے. تو اس میں آپ کا کیا سٹانس ہے؟ آج کی ملاقات واقعی معاملہ ناگزیر تھا، جو ہو گیا وہ کلیئر ہو گیا؟ میں یہ کہتا ہوں سب سے پہلے چاہے پی ٹی او، چاہے ایم ایل اے ہو، چاہے پیپلز پارٹی ہو، جی سارا ملک ساری عوام اس ملک کے ساتھ ہے. جی لیکن ایران بات ہے کہ کبھی ایسا کہ ایک پروونشل گورنمنٹ اس کا چیف منسٹر بیٹھ جائے اور اپنے صوبے کے سارے معاملات چھوڑ کے ادھر بیٹھا ہوا. یہ بڑی ایسی مثال کوئی پہلے ہے ہی نہیں. آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے دور میں جی ساری باتیں آپ کے سامنے ہیں کہ یہاں تک تھا یہ امریکہ میں گئے ہیں تو عمران خان صاحب تو انہوں نے کہا ہے کہ سب سے پہلے میں جا کے تو نواز شریف جب وہ جیل میں تھے تو میں ان کا ایئر کنڈیشن اترواؤں. جی یہ ساری باتیں سوچنی چاہیے، لیکن ہم سمجھتے ہیں ان باتوں کی کوئی بات نہیں. بات صرف یہ ہے پہلے ملک بعد میں کوئی اور. اب صورتحال یہ ہے کہ صرف ملاقات سڑکیں بند کر دو، صوبے کے سارے معاملات کو چھوڑ کے ادھر آ کے بیٹھ جاؤ. کیا پاکستان کے ساتھ جو دہشت گردی ہو رہی ہے، آپ ایک اسسٹنٹ کمشنر شہید ہو گیا، اتنا بڑا ایشو ہے کہ سارے پاکستان کے لیے سے پہلے اپنے ملک کا سوچنا چاہیے، لا بڑا کوئی آرڈر کو ٹھیک کرنا چاہیے، اس کے بعد باقی باتیں ہیں. اس کا مطلب ہے ان کے سامنے ملک کی کوئی حیثیت نہیں. تو اس طرح اپنی پارٹی کو انہوں نے باہر نکال دیا. آپ دیکھیں کتنی عجیب بات ہے. اچھی بھلی ان کی پاور تھی، آہستہ آہستہ کرتے کرتے ان کا جو اسمبلیوں میں طریقہ کار ہے وہ بھی بڑا عجیب قسم کا اپوزیشن کرتے آئے ہیں. ساری پارٹی حکم میں گزری ہے. ہمیشہ کے لیے جب آپ یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے میاں صاحب، آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں آپ کی طرف آتا ہوں. شراز خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں یہاں میاں صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. میاں صاحب خیال کے مطابق تبدیل کرنی چاہیے اور سب سے پہلے سر سب سے پہلے پاکستان. بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں آپ کی طرف پھر آتا ہوں. آپ شراز صاحب، اب جس طریقے سے سوال تو آپ سے بھی سیم ہے، انٹرنیشنل پرسپیکٹیو سے اگر دیکھیں تو آپ اس کو ذرا تھوڑا اس کا ایک کروشل قسم کی آپ جو ہے وہ اس پہ انالیسس کر سکتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کی معاملے سے کلیریفیکیشن آ گئی ہے آن دا فرنٹ آف پاکستان، جس طریقے سے پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا بھارت سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیں ایک بات سنیں جی، جب انبیگویٹی کیوں پیدا ہوتی ہے؟ انبیگویٹی اس وجہ سے پیدا ہوتی ہے، عوام اس وجہ سے پیدا ہوتا ہے کہ 28 دن سے ملاقات نہیں ہو رہی تھی بانی پی ٹی آئی سے، عمران خان صاحب سے، ان کی فیملی کی، وکلاء کی، سیاسی ورکروں کی، جو ایز پر آرڈر تھرو دی ہائی کورٹ آف اسلام آباد. انہوں نے پورا دیا ہوا نا ٹائم دیا ہوا ہے کہ یہ وکیلوں کو اس طرح ملاقات کرانی ہے، فیملی کا ٹائم ہے، وہ اللہ تعالیٰ دن ہے نا. تو آپ دیکھیں کہ وہ آرڈر جو ہے اس کی وائلیشن ہو رہی ہے، اور ہائی کورٹ کے اندر درخواستیں پڑی ہوئی ہیں
کہ کنٹمپٹ آف کورٹ ہو رہا ہے، چونکہ آپ نے آرڈر دیا تھا فیملی کو ملاقات کرنے کے لیے، وکلاء کو ایکسیس دینے کے لیے، جی تو وہ آج یہاں پر بھی اڈیالہ میں بھی احتجاج ہو رہا ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بھی احتجاج ہو رہا ہے۔ اس وجہ سے وہاں پر اس لیے احتجاج ہوا کہ جو چیف جسٹس سرفراز جوگر صاحب ہیں، جی جی ان سے ملاقات کر کے وکلاء یا پارلیمنٹیرین وہاں پر گئے، انہوں نے ملاقات کرنی چاہیے لیکن انہوں نے ملاقات نہیں کی۔ وہاں پر مطالبہ کیا ہے کہ عمران خان کے کیسز لگے ہوئے ضمانتوں کے، آپ وہ کیس سنیں، اور دوسرا جو رکھا ہے کہ یا ہائی کورٹ نے آرڈر کر رکھا ہے کہ عمران خان سے ملاقات کروائی جائے، اس ملاقات کی کہ اس آپ کے آرڈر کی وائلیشن ہو رہی ہے، کنٹمپٹ ہو رہا ہے، توہین عدالت ہو رہی ہے، عدالت کا یعنی کہ نہیں سنا جا رہا ہے، آرڈر اوبے نہیں کیا جا رہا ہے، تو اس وجہ سے یہاں پر یہ معاملات ہے۔ جہاں تک کہ انٹرنیشنل پرسپیکٹو میں یہ خبر ہے، دیکھیں عمران خان کوئی چیچو کی ملیا میں رہنے والا کوئی شخص نہیں ہے، وہ انٹرنیشنل کرکٹ کا ہیرو ہے، 92 کا ورلڈ کپ اس نے جیتا ہوا ہے، اس کی ایک انٹرنیشنل پرسنالٹی ہے۔ ہم تو انڈیا کی طرف پتھر ماریں گے، وہ تو کریں گے جو کرنا ہے انہوں نے، لیکن یہ خبر بی بی سی پر، یہ انٹرنیشنل میڈیا میں، یہ ہر جگہ ہوئی ہے۔ جی اب یہ دیکھیں کہ روئٹرز کو عمران خان کے بیٹوں نے انٹرویو دیے ہیں، پارلیمنٹ جتنی بھی ہے انٹرنیشنلی یا میڈیا جتنا بھی ہے وہ عمران خان کو جانتا ہے، انہوں نے اس خبر کو اتنا ہی ہائی لائٹ کیا جتنا پاکستان میں سوشل میڈیا یا عام لوگوں تک کنسرن ہے۔ اور یہ بات بالکل جھوٹ ہے کہ پاکستان میں اس وقت رات ہے، اور میں یہ کہوں کہ پاکستان میں، لاہور میں، اسلام آباد میں، کراچی میں بالکل دن کی روشنی ہے، وہاں پر جو ہے وہ رات نہیں ہے۔ کہ عمران خان کی فین فالوی کم ہوگی، پارٹی ورکر کم ہو گئے، یہ پارٹی سکڑ گئی، البتہ ریاست یا حکومت ان کو سپیس نہیں دے رہی ہے جلد سے جلوس کرنے کی، ان کو سپیس نہیں مل رہا ہے احتجاج کرنے کی۔ آپ جماعت اسلامی کو لا کر لاہور میں جلسہ تو کرواتے ہیں یہ شو کرنے کے لیے کہ یہاں پر مکمل آزادی ہے، وہاں پر حافظ نعیم الرحمان صاحب بھی تقریر کرتے ہیں اور وہ ریاست کو بھی للکارتے ہیں، آئین کی بھی بات کرتے ہیں، چونکہ ان سے ریاست کو خطرہ نہیں پوائنٹ آ ہے، گیا ان آپ کا، کے پاس ووٹیں نہیں ہیں سر آ گیا پوائنٹ آپ کا، آپ کی چونکہ الیکشن میں وہ جائے تو 10 سیٹیں نہیں ہو سکتی، اور یہ جناب آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے، جناب آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے، پوائنٹ شراز صاحب بالکل آپ کا آ گیا۔ میں آپ کی طرف آتا ہوں، پھر آپ کی بات سے میں آپ کی اپنی ایک رائے ہے، لیکن ریسنٹلی ضمنی الیکشنز اور اس کے بعد بہت سارے ایسے جو ہے وہ دھرنے کی کوششیں جو ہے، کون سے ضمنی الیکشن جو راجہ سکندر سلطان نے جیت کر پیش کیے تشریح میں، جس کا بائیکاٹ کیا ہوا تھا تحریک سر ہری پوری والی سیٹ میں تو، ہری پور والی یہی تو پاکستان تحریک انصاف کی حکمت عملی ہے نا، خود بائیکاٹ میں جاتے ہیں، خود بائیکاٹ میں گئے ہیں، بائیکاٹ سے آپ عمر سنیں عمر، میں تحریک انصاف کا نہیں ہوں، میں تو نہیں، میں بھی نہیں ہوں، ایک نیوٹرل انالیسس، خدا لگتی بات کرنی چاہیے۔ وہاں چینلوں پر چل گیا کہ وہ عمر ایوب کی بیوی اتنی لیڈ لے رہی ہے اور اس کو پیچھے دکھا رہے ہیں، اور دوسرے کو آگے دکھا رہے ہیں۔ الگ ڈیبیٹ ہے، آپ کا پوائنٹ آگے شراز صاحب، آپ کا پوائنٹ آگے، آپ میری سن لیجئے، ایک الگ ڈیبیٹ ہے۔ میں تو ایک سجیشن دے رہا ہوں کے پی کی حکومت کو، بنا دیں کہ ادھر وہاں کمیٹی، وہاں پہ سارے اسکروٹنائزیشن کروا دیا فاقی صاحب، میں تو کچھ غلط تو نہیں کہہ رہا، میں تو ایک بتا رہا ہوں وہاں کی، چلو باقی سیٹوں کو چھوڑ دیں، ٹھیک ہے، وہاں کی سیٹ پہ تو ان کا بنتا ہے، لاہور کی اگر چلو بات ہے تو نہیں، اس پہ تو ہم نے پہلے بڑی ڈسکشن کر لی ہوئی ہے پہلے پروگرامز، لاہور کی بات کریں، یہ تو صورتحال ہے تحریک انصاف کی، NA 1 to 9 کے اوپر 2 کینڈیڈیٹس سے پاکستان تحریک انصاف کے، وہ آپ خود جب امیدواروں کا اعتماد میں نہیں لیں گے تو وہ ووٹ تو ڈیوائیڈ ہو کے پھر یہ صورتحال بنی ہے۔ افاقی صاحب، سر آگے پوائنٹ آپ کا، میں آپ کی طرف آتا ہوں۔ افاقی صاحب، سر یہ بتا دیں، سہیل افریدی صاحب نے آج آنا تھا اسلام آباد، اور فیصل واڈا صاحب یا وفاق سے جس طریقے سے ایک بات گورنر راج کی گئی، اور اس میں انڈورسمنٹ جو ہے وہ انہوں نے خاص طور پہ وفاق نے اس میں کی تھی کہ اگر ایمرجنسی سچویشن جس طریقے سے بنی ہوئی ہے اور سہیل افریدی صاحب کا دھیان کہیں اور ہے، ہم گورنر راج لگا سکتے ہیں، پھر کیا جس طریقے سے آج کی مصروفیات میں سہیل افریدی صاحب کی بتاؤں تو امریکی کونسل جنرل کی ملاقات ان سے ہوئی ہے اور سیکیورٹی تعاون پر تبادلہ خیال ہوا ہے۔
لگتے یہ ہے کہ سہیل افریدی صاحب وہ جو گورنر راج والی بات سے تھوڑا سا ڈر گئے ہیں، ایسا لگ رہا ہے آپ کو، یا کوئی اور معاملہ ہے؟ دیکھیے گورنر راج کی بات جو ہے نا وہ پچھلے جو گنڈا پور تھے نا اس وقت سے بھی چل رہی ہے. مطلب ہو کیا رہا ہے، جب سے پاکستان تحریک انصاف کی وہاں پہ صوبائی حکومت ہے KPK میں، اس صوبے کی حالت بہت ہی دگرگوں ہے. نہ وہاں پہ کوئی امن کی صورتحال بن رہی ہے، کسی قسم کی، مطلب جو اسٹیٹ کا ایک یعنی یا صوبائی حکومت کا جو کام ہے کہ شہر میں صوبے میں امن و امان قائم کرے، وہاں کے معاملات دیکھے، عوام کی پرابلمز کیا ہیں، اس کو صوبے کو کیسے چلانا ہے، اس کا انتظام انصرام کیا ہوگا، ان سارے معاملات کو جب چھوڑ کے ایک صوبے کا جو وزیر اعلیٰ ہے وہ 24 گھنٹے صرف ایک ہی بات پہ، جی ہم نے بانی کو باہر نکالنا ہے، ہم نے بانی کو باہر نکالنا ہے، یا ہمارا جو لیڈر ہے اسے ہم نے جا کے بزور طاقت لگانا ہے، بندوقیں لہرانی ہیں، جب یہ تواتر کے ساتھ ایک بات آتی جائے گی تو لامحالہ صوبے کو چلانا تو ہے نا، آپ نے کسی نہ کسی طور پہ آئینی طور پہ عوام کو جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح سے تحفظ تو دینا ہے. وہاں پہ ابھی دیکھیے پچھلے 2-3 ماہ سے جتنے وہاں پہ ٹیررسٹ اٹیک ہوئے ہیں، وہاں کے وزیر اعلیٰ کا کیا کردار رہا ہے ابھی تک، ٹھیک ہے، وہ پچھلے ہوں یا ابھی والے بھی ہوں. اگر ان کا وہاں پہ کردار ہی نہیں بطور وزیر اعلیٰ وہ اپنے صوبے کو نہیں چلا سکتے تو پھر یا تو ان کی جگہ پہ جو ہے وہ کسی اور کو لے کے آئے، ورنہ پھر گورنر راج تو ظاہر ہے آئینی جو مطلب آئین میں جو ہے وہ تو پھر گورنر راج تو ہے. اس صوبے کو بے یارو مددگار تو نہیں چھوڑا جا سکتا، وہاں کی عوام کو بے یارو مددگار تو نہیں چھوڑا جا سکتا، وہاں کے جو سیکیورٹی کے جو لوگ ہیں وہ جو مارے جا رہے ہیں. صاحب منتخب تو ان کی عوام سے ہی ہوا ہے نا، ان کی عوام نے ہی ووٹس دیے ہیں. دیکھیے وہ بات پھر وہی آ جاتی ہے، عوام نے ووٹ دیے ہیں ایک صوبے میں، جب ان کی حکومت ہے تو ظاہر وہاں کی وہی، اگر وہ لوگ یہ الزام لگا سکتے ہیں. مختلف رائے ہے. اب اگر میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ متفق نہ ہوں، اگر میں آپ سے کاؤنٹر اگر آپ کو سٹانس دوں تو کاؤنٹر سٹانس یہ ہے کہ جناب محترم 2 سے 2.5 کروڑ کا صوبہ ہے، ایسے ہی سر، جی وہاں کی عوام جو ہے وہ میجورٹی ایک پارٹی کو دیتی ہے، اگر تو وہاں کی میجورٹی پارٹی کا جو بانی ہے وہ ایک اعلان کرتا ہے، ایک CM صاحب کو دیتا ہے، تو پھر اس میں بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ عوام کی ان کو امپلائڈلی یا ٹیسٹ جو ہے وہ کانسٹنٹ حاصل ہے. آپ دیکھیے مطلب جب ووٹوں کا آپ تناسب دیکھیں گے نا، جو ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں اس تناسب کو دیکھیے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنے % ووٹ جو ہیں وہ پڑے ہیں اور دوسرے لوگوں کو کتنے پڑے، خاموش اکثریت جو ہے وہ کتنی ہے. اصل پرابلم یہ کہ یہ جو خاموش اکثریت ہوتی ہے نا یہ زیادہ تر مطلب ظلم کرتی ہے اپنے ہی لوگوں کے ساتھ جب وہ ووٹ نہیں ڈالتے. گیا پوائنٹ آپ کا. میاں صاحب ذرا یہ بتائیے گا کہ کیا آج جو ملاقات کروا دی گئی ہے، یا کوئی سہیل افریدی صاحب کا نہ آنا اسلام آباد، یا اس کے یہ ثمرات ہیں، یا وفاق تھوڑی سی پریشرائزڈ ہوگی آج کے تھوڑی اس ماحول کو دیکھ کے، اور جس طریقے سے دفعہ 144 نافذ کر دیا گیا، آپ کیا سمجھتے ہیں اس سے تو پھر پاکستان تحریک انصاف کو مزید ایک بوسٹ ملے گا کہ ہاں جی ہم نے ایک دھرنے کی کال دی، ایک پروٹیسٹ کی کال دی تو ہماری ایک ملاقات کرا دی گئی، ہاں جی آئندہ آنے والے دنوں میں مزید جو ہے وہ دھرنوں کی بات کرو اور مزید ہمارے مطالبات مانے جائیں، پھر اس سے یہ نہ ہو جائے پھر؟ جی میاں صاحب. میاں صاحب کائنڈلی اپنا آواز آ رہی ہے میری؟ جی میاں صاحب سن پا رہے ہیں مجھے؟ جی میں اب سننے، پہلے آواز نہیں آ رہی تھی، اب آ رہی ہے. میں آپ تک سوال جو ہے وہ پھر سے فریم کر دیتا ہوں. میں گزارش یہ کرنا چاہ رہا ہوں جو آج کی ملاقات ہو گئی ہے بانی صاحب سے، تو مجھے یہ بتائیں کہ اس سے تو پھر پاکستان تحریک انصاف کو ایک بوسٹ ملے گا کہ ہاں جی ہم نے ایک پروٹیسٹ کی کال دی، اس کے بعد ہمیں حکومت نے جو ہے وہ ہماری ملاقات کرا دی، تو اس کے بعد آئندہ آنے والے دنوں میں بھی تو وہ پھر ایسا کوئی لایا عمل اپنا کے اپنے اور مزید مطالبات بھی منوا سکتے ہیں، مزید ملاقاتیں کروا سکتے ہیں. مزید ملاقاتیں ہوئی تو یہ تو آبویس ہے کہ پھر بانی عمران خان صاحب تو ہے وہ پھر کال دیں گے، مزید تحریک کی کوئی بات کریں گے یا اور کوئی فیصلے کروائیں گے سہیل افریدی صاحب سے، تو وہ پھر مزید مشکلات نہیں بن جائیں گی؟ نہیں یہ مشکلات نہیں بنے گی. ایک ان کا اگر اس صوبے کا ایک چیف منسٹر آ کے بیٹھ جاتا ہے، ان کی فیملی کے لوگ بیٹھ جاتے ہیں، سارا کام چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، تو گورنمنٹ نے اچھا کیا، لوگ ملاقات کر لیں، اب جا کے اپنا کام کریں. نہیں اچھا کام پہلے کر دیتے میاں صاحب، وہ اچھا کام پہلے ہو جاتا تو میرے خیال میں ہمیں تو وہ بھارت والا پروپیگنڈا بھی فیس نہ کرنا پتا، بھارت مکار کا. وہ کہتے ہیں کہ بات تو چلی گئی ہمارے ہمسایوں تک. دیکھیں ہمسائے تو ہر وقت یہی سوچ رہے ہوتے ہیں، لیکن مجھے یہ والا جواب دے دینا، مزید مشکلات کیسے نہیں کریٹ ہوں گی؟
مزید صرف مشکلات یہ کیسے کریٹ نہیں ہوں گی, آپ کیوں سمجھتے ہیں یہ؟ پاکستان کی عزت کی حفاظت, پاکستان کے خلاف کسی قسم کا پراپوگنڈا گورنمنٹ کی اور اپوزیشن کی, دونوں کو اس چیز کا خیال ہونا چاہیے کہ ہم کوئی سر وہ ایسا آ گیا پوائنٹ, کام نہ وہ تو کریں بالکل آ گیا, جس کی وجہ پہلے سے سوال میں آپ کا پوائنٹ آ گیا تھا. پاکستان کی اب بدنامی یہ ہو. بتائیں آج کی ملاقات کے بعد ابھی تک تو بہت ساری چیزیں ریویل بھی نہیں ہوئی, ابھی تو صرف صحت کا بتایا گیا ہے. اگر عظمیٰ خان صاحبہ کوئی اور عمران خان کی انسٹرکشنز جو ہے ٹو ورڈ سہیل افریدی, یا جو ہے وہ یہ بھی بات کی جا رہی تھی کہ کوئی جو ہے وہ چیئرمین بیرسٹر گوہر کو بھی تبدیلی کی بھی بات کی جا رہی ہے, اگر ایسا کوئی پیغام آیا ہے تو کوئی تبدیلی لا کے پھر کوئی ایسا عشق عمران والا بندہ اگر چیئرمین بٹھا دیا جاتا ہے تو پھر تو وفاق کے لیے مسائل بنیں گے نا سر. دیکھیں میری بات سنیں, اپوزیشن کا کام ہی یہ ہوتا ہے, لیکن یہ اپوزیشن بھی کوئی نرالی ہے. آپ دیکھیں میں 1988 سے اپوزیشن کو دیکھتا ہوں, وہ اپوزیشن ہمیشہ کوشش کرتی ہے کہ ملک میں ہم اپوزیشن کا کردار ادا کریں ہاؤس میں کھڑے ہو کے. انہوں نے ہاؤس میں بھی کھڑے ہو کے کرتے ہیں, پھر سڑکوں پہ بھی کرتے ہیں. یہ سب کی ذمہ داری ہے کہ ملک میں جمہوریت رہے, ہم کوئی ایسا اقدام نہ اٹھائیں جس سے جمہوریت کو نقصان پہنچے. یہ دونوں اپوزیشن اور گورنمنٹ دونوں کی ذمہ داری ہے. میں سمجھتا ہوں ایک طرف وہ اپنے صوبے کے معاملات, جو صوبے کی عوام رول رہی ہے, خوار ہو رہی ہے, صوبے میں دہشت گردی ہے, جس صوبے میں اسسٹنٹ کمشنر شہید کر دیا جائے, اس صوبے میں ایک ہی سب سے ضروری بات ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں. یہ کوئی چھوٹا سا کام نہیں ہوا پاکستان کے ساتھ, یہ بہت بڑا کام ہوا ہے. آج تو سارے کام چھوڑ کے انہیں چاہیے تھا کہ پہلے وہاں پہنچتے, اور آئندہ ایسے بڑے ایشو یہ جو آ رہے ہیں سامنے ان کے خلاف کام کریں کہ ہم اس صوبے سے دہشت گردی کو ختم کریں. اب ان کی سوچ ہے, اگر ان کی سوچ یہی ہے کہ کوئی نہ کوئی نیا بیانیہ بنانا ہے, کوئی نہ کوئی گورنمنٹ کو لیٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کرنی ہے, کوئی اپنا فائدہ اٹھانا ہے, تو پاکستان کو ان کے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا یہ مقصد ہے کہ پاکستان کی ان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں. ٹھیک ہے میاں صاحب, ہمارے سب کے لیے پوائنٹ آ گیا جناب کا سر, جو پاکستان کی بدنامی کی طرف بات جائے. سر جناب کا پوائنٹ آ گیا, میں بریک کے بعد سر آپ کی طرف آتا ہوں. پھر میں چھوٹی سی بریک کا جو ہے وہ وقت ہوا ہے ناظرین, اور مزید تھوڑا سا خاص طور پہ یہ بھی بات ہونی چاہیے کہ اب اپ کمنگ کیا لاہ عمل ہوگا پاکستان تحریک انصاف کا, اور افغانستان کے معاملے کے حوالے سے تھوڑی سی ڈسکشن کریں گے. چھوٹی سی بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. ول بی رائٹ بیک انشاءاللہ.